बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्तिदा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर और आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ा दिन है। इस हवाले से भी बहुत बड़ा दिन है कि हम इस दिन को एक खुसूसी याद के तौर पर मनाते हैं। और वो याद किसकी याद है? वो एक ऐसे ताल्लुक़ की याद है कि जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ताल्लुक़ है, एक बाप और बेटे का ताल्लुक़। और बाप और बेटे के ताल्लुक़ में ये मिसाल शायद पूरी तारीख़ इंसानी में कहीं आपको नहीं मिलती कि एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैंने रात को एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस दोनों जहान का मालिक है, वो मुझे ये कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दो। तो जब मैंने वो ख्वाब देखा तो मैं वो ख्वाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आपकी राय क्या है? तो बेटा आगे से कहता है कि फ़फ़अल मा तुअमर, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है उस पर अमल करें। और ये वो बात थी कि जिस बात को सुनकर इक़बाल भी तड़प उठे और ये कहा कि ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये जो वाक़या है, इस वाक़े पर हम इब्तिदा के प्रोग्रामों में पहले भी कई बार ज़िक्र कर चुके हैं कि इस्लाम की जो तालीम है, तरबियत है, वो कितनी मौसर और कितनी जामे है कि बाप को हुक्म मिलता है लेकिन वो बेटे के साथ मुशावरत करता है, बेटे की राय लेता है, बेटे पर अपना हुक्म मुसल्लत नहीं करता। और बेटा आगे से उसकी तरबियत किस तरह की है कि वो आगे से बाप से कहता है कि जो कुछ आपको हुक्म मिला है उस हुक्म को कर गुजरिए। और फिर अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह का फ़ज़ल का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला का इम्तिहान पूरा होता है और जनाब इब्राहीम अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, जनाब इस्माईल अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। और ता क़याम क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वाक़े को एक अल्लाह की निशानी बनाकर पेश करते हैं कि हाँ, ये मेरे महबूब लोगों की निशानी है, ये मेरे महबूब लोगों का वो काम है कि क़यामत की सुबह तक अब इसका ज़िक्र भी किया जाता रहेगा और इस पर अमल भी किया जाता रहेगा। तो ईद का दिन बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये हमसे तकाज़ा करता है किस बात का कि हम क़ुरबानी के लिए अपने आप को तैयार रखें। और क़ुरबानी क्या कि आपको बताया कि ये पीक की क़ुरबानी थी, ये इंतहा की क़ुरबानी थी जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली गई। लेकिन आपको कहा गया कि इतनी बड़ी क़ुरबानी देने की ज़रूरत नहीं है, आपने छोटे छोटे अपने जो जज्बात हैं उनकी क़ुरबानी देनी है, एहसासात का ख्याल रखना है, आपने अपनी अना की क़ुरबानी देनी है, अपने हसद की क़ुरबानी देनी है, अपने अंदर जो मज़मूम किस्म के अफ़ाल हैं उनकी क़ुरबानी देनी है। और आप वो क़ुरबानियाँ देते जाएंगे, अल्लाह ताला के रंग में रंगते चले जाएंगे और अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन करता जाएगा। तो आज लकीली हमारे साथ उलमाए किराम का एक बहुत ही खूबसूरत पैनल मौजूद है और ईद का बड़ा मुबारक दिन है। और मैं सबसे पहले नाज़रीन के साथ साथ आप तमाम हज़रात को भी ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमारे पहले मेहमान हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। बहुत शुक्रिया शहीदी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती तनवीर अहमद अलवी साहब। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इस मौजू पर हमारी बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और लोग सारे जानते हैं कि ये जो ईद उल अज़हा का दिन है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, क्यों हम मनाते हैं। लेकिन जो चीज़ मिस है वो ये है कि क़ुरबानी का जानवर हम ज़बह कर देते हैं, महंगे से महंगा जानवर भी हम ज़बह कर लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर एक जानवर बैठा हुआ है ना, इसे क़ुरबान करने में बड़ा मसला पेश आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाज़रीन तक ये बात बताएं कि अभी नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी ये क़ुरबानी करेंगे, दिन भर बैठेंगे, तो ये थोड़ा सा उस जानवर को ज़बह करने के लिए क्या तराकीब हो सकती हैं, उस पर थोड़ी सी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईद उल अज़हा की मुनासिबत से तमाम आलम इस्लाम को इस मुबारक और मुक़द्दस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप समेत और बाकी तमाम शुरका समेत। देखिए, मुक़द्दिमतन आपने जो गुफ्तगू की उसमें वो जो असल सवाल आपका है वो उसी में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी उनकी निस्बत से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद हज़रत इब्राहीम पर जो चीज़ फ़र्ज़ कर दी, उनकी उम्मत पर फ़र्ज़ की, उसके बाद नबी करीम की उस उम्मत को
جس نے تا قیامت رہنا ہے ایک سنت کا رستہ دکھایا کہ یہ ابراہیمی سنت ہے اور جو کر سکتا ہے یہ کام ضرور کرے. صحیح. تو گویا ابراہیم کا جو قدم ہے وہ پوری امت کے لیے تا روز قیامت ایک علامت بھی ہے, ہدایت کا ذریعہ بھی ہے, اور درس اور تعلیم کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے. اصل میں یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسماعیل کی قربانی نہیں ہے, بھیڑ کی قربانی نہیں ہے, خواہش کی قربانی ہے, تعلقات کی قربانی ہے. وہ تعلقات جو اللہ کی اطاعت کی راہ میں آڑے آئے. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور وہ خواب ظاہر سچا ہے, لہٰذا انہوں نے جب بیٹے کے سامنے پیش کیا اور بیٹے نے جواباً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی تکلیف تو ہوگی, تکلیف کا انکار نہیں ہے, درد تو ہوگا, درد کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ جو محبوب کی راہ میں تکلیف اور درد ہے وہ درد خود میٹھا درد ہے, وہ درد خود تکامل اور ارتقاء کی طرف سفر کا درد ہے. لہٰذا اس پر صبر بھی ہوتا ہے اور اس پر شکر بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے انتخاب کیا ہے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی ہے, لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو اپنے اس تعلق کو قربان کیا ہے جو ان کی زندگی میں سب سے بڑا اور سب سے گہرا تعلق تھا. ایک بیٹے اور باپ کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر بیٹے کو فرض کریں خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے تو باپ اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر بیٹے کو بچاتا ہے. یعنی وہ ساری اس کی دنیاوی دولت جس کے لیے اس نے پوری زندگی محنت کیا ہے وہ اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی بیٹے کے مقابلے میں. اس بیٹے کو جو اس انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسکراتے ہوئے قربان کر دینا, یہ گویا اس تعلق کی قربانی ہے. اب ہمیں کہا گیا کہ آپ بھیڑ لیں, بکرا لیں, اونٹ لیں, گائے لیں, بیل لیں, قربان کریں. یہ قربانی کیوں ہے؟ تاکہ آپ معاشرے کے اندر کئی اہداف اس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. ان میں سب سے بہترین جو ہدف ہے یا اہم ترین ہدف ہے وہ یہ کہ مال کی جو محبت ہے اس محبت کو آپ کم کریں اور اللہ کی راہ میں دینے کے اس جذبے کو آپ تقویت پہنچائیں اپنی جیب سے نکال کر دوسروں کو دیتے ہوئے. جب خود اس تعلق کو آپ کمزور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایک قدم اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دنیا کے باقی تمام رشتوں میں, باقی تمام تعلقات میں جب آپ اللہ کی مرضی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ کو تلخیاں بھگتنی پڑتی ہیں تو ان تلخیوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے آپ مسکرا کر جب تحمل کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی طرف مزید ایک قدم قریب ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا جو اصل قربانی کا فلسفہ ہے وہ تو تمام تر ان آداب, شرائط اور اس کی روح کے مطابق ہیں. اگر اس روح کے مطابق قربانی ہے تو الحمدللہ, اگر اس روح کے مطابق نہیں ہے اور جو آج کل کا رواج اور رسم بن گیا ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے حکمن کہا جائے کہ یہ قربانی ہے, ہو سکتا ہے ظاہری قانون کے تحت یہ قربانی کہلائے, لیکن اس قربانی کے پیچھے جو فلسفہ, جو حکمت, جو ہدف تھا وہ ہدف تو یہاں پر کوئی نہیں ہے. اب جو آپ کے بعد کے سوالات میں ظاہر اس کے حوالے سے مزید آپ سوال اٹھائیں گے تو مزید اس پر بات ہوگی, لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کو اگر ہم حضرت ابراہیم کو فی الحال ایک طرف رکھیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ قربانی فرمایا کرتے تھے اور اس دن جس طرح کے افعال, جس طرح کے اعمال بجا لاتے تھے, جس طرح کی روش کے تحت اس قربانی کے گوشت کو وہ تقسیم کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس دن کو وہ گزارتے تھے امت کے درمیان, خود اس کو اجاگر ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ سنت نبی یہ ہے. سنت نبی. بہت ہی خوبصورت اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. ڈاکٹر تنویر علوی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال بھی ایک شکوہ کرتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم نے دیکھا کہ امت نے روایات تو لیا لیکن اس کی جو فلسفی ہے, اس کی جو اصل روح ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اور یہ بتائیں کہ انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے قربانی کے کانٹیکسٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں چند ظاہری احکام ہیں, عام طور پر ہم ان ظاہری احکام کو اختیار کر لیتے ہیں. صحیح.
لیکن اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان اخلاقی تعلیمات کو نہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہم اپنی عملی زندگی میں لانے کی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ مثلاً اسی واقعہ قربانی اس کے ضمن میں دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کتنی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے بعد حاصل کیا، رب حب لی من الصالحین، دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ قرآن حکیم اس کی منظر کشی کرتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب میں وہ ایک سہارا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو جو سبق ملتا ہے کہ والد کی اطاعت اس انداز سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو اخلاقی فقدان ہے، بچوں کے ہاں والد کے مقام و مرتبہ، والد کے حقوق، وہ چیزیں سامنے نہیں ہیں۔ جب ہر سال قربانی آتی ہے تو اس کے ضمن میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ والد کا حق کیا ہے، کہ انسان والد کے سامنے اف تک نہ کہے اور والد کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دے۔ یہ اخلاقی تعلیم، یہ تربیت بھی ہمیں اس واقعے سے حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس ضمن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاقی تربیت دیتی ہیں، ان اخلاقی تربیتوں کو سامنے رکھیں۔ مثلاً کچھ لوگ وہ ہیں جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عید کے دن قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک حصہ وہ ہے جو اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار ان کے لیے، ایک حصہ غربا مساکین کے لیے۔ کہ عید کے دن کی جو خوشیاں ہم منا رہے ہیں، ان خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں کہ جو لوگ اپنی ناداری کی بنا پر وہ قربانی نہیں کر سکے، اور ہمارے وہ بھائی جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو بھی دل ان کا مطمئن رہنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیاں کی تو آپ نے اس موقع پر یہ خوبصورت جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، کہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، میں ان کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ بھی مطمئن رہنا چاہیے ہمارے وہ بھائی جو قربانی نہیں کر سکتے کہ میں اگر اپنی طرف سے خود قربانی کروں شاید قبول ہو نہ ہو، میری اس قربانی میں کمی رہ جائے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے قربانی کر کے جا چکے ہیں، اور وہ مقبول قربانی ہے۔ میں ساری زندگی بھی قربانیاں کرتا رہوں، شاید اس قربانی تک نہ پہنچ سکوں۔ اس سے ہمارے ان بھائیوں کا بھی دل مطمئن رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، عید کے دن جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر جیسے فطرانہ دیا جاتا ہے اپنے ان بھائیوں کو ان خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے، عید کے دن اسی طرح یہ بھی ایک ان کو اپنی خوشیوں میں ہم شریک کرتے ہیں کہ گوشت اس انداز سے بانٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ عیدین کے موقع پر ہمارے ہاں ایک طرز یہ بھی ہے کہ ہم اٹھ کر ملتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کے دل کو خوش کرنا ہے۔ سلف صالحین سے ہمیں یہ منقول ملتا ہے کہ سلف صالحین عید کی نماز کے بعد جب ملتے تھے ایک دوسرے کو ان جملوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قبولیت کا شرف نصیب فرما دیں، قبولیت کا شرف عطا فرما دیں۔ یہ بھی اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو دعا دی جائے، اس کو ملا جائے۔ ملنا کو شریعت کا حکم سمجھ کے نہیں ہے، لیکن یہ ملنا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ کتنے ہی دل ہیں، دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں، ہم عید کے موقع پر ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سینہ لگا لیتے ہیں، دل کی قدورتیں دھل جاتی ہیں اور دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ گنجائش بن جاتی ہے۔ اور عید کا موقع یہ خوشی کا موقع ہے، اور ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے، کوئی ڈگری اس کو مل جاتی ہے، ہم کھڑے ہو کر اس کو ملتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا خوشی کا موقع ہے۔ ہم اس کو اگر مل لیتے ہیں تو فائدے اس کے یہ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ العزا عن طریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ تو عید کے دن ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کرتے ہیں، خون دوسرے کے گھر کے آگے گرایا ہوا ہے، قربانی کرتے ہیں اور گندگی
دوسرے کے دروازے کے سامنے، تو دوسرے کو ہم تکلیف دینے کا باعث نہ بنے. قربانی میں کر رہا ہوں، میں اس عبادت کا ثواب حاصل کر رہا ہوں، تو دوسرا بیچارہ اس کو میں کیوں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہوں. تو قربانی کے موقع پر ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح آدمی عید کے دن دوسروں کو ملے. ویسے تو یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو ہلکا نہ جانو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، دوسرے کو ملو خندہ پیشانی سے. آپ دوسرے کو مسکرا کر ملتے ہیں، اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو عید کے دن کم سے کم ہم ان چیزوں کو ضرور اختیار کریں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو خندہ پیشانی سے اچھے انداز سے ملیں، تاکہ دل میں الفت محبت اس کے چراغ روشن ہوں، دل سے کچھ کدورتیں یہ کمیاں دور ہوں، آدمی اچھے انداز سے ملے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. عید کے دن ہم ان چیزوں کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اور عید کے دن ان چیزوں کا بہت ضروری خیال رکھنا خیال چاہیے. رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے انسان سے، اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ یہ میری جو ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کا جو کامل ترین ماڈل ہے وہ یہ ذات ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش تو کریں. بن تو نہیں سکتے آپ کسی بھی صورت میں، لیکن کوشش کریں، کیونکہ ان کا جو نقش پا ہے، جہاں جہاں پر ان کے قدم لگیں، وہ ایک ایک قدم آپ کی نجات کا اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ترین اسوہ ہیں، کامل ترین ماڈل ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کیسے مناتے تھے، وہ اس دن کیا کیا چیزیں کرتے تھے، کیا کیا اعمال کرتے تھے. تو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایزی بھی ہے کہ اگر ہم اپنی نئی نسل سے بتائیں. ایک یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارا نئی نسل سے انٹریکشن بہت کم ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ قریشی صاحب آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عید کا دن ہے یہ کیسے مناتے تھے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں اس طرف بھی ضرور آؤں گا، لیکن بنیادی طور پر جو آج کا ایک دن ہے، جیسے آپ نے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک خاص یاد ہمیں دلاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی اس موقع پر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے قربانی کی تو فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پہلی بات یہ کہ اسلام ہمیں یادیں مٹانے کے لیے نہیں ابھارتا، ہمیں یادیں باقی رکھنے کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے. آپ جتنی بھی عبادات ہیں، ذرا اسی حج کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کنکریاں مارنا، ہمارا طواف کرنا، ہمارا سینہ تان کے چلنا، استوا کرنا، ہمارا رمل کرنا، تو یہ ایک ایک اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کے لیے یہ عبادات رکھی ہیں. میں یہ ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ہم اپنی عبادات پہ غور کریں تو ان کی کئی حیثیتیں ہیں. یعنی اللہ وحدہ لا شریک ایک طرف تو اپنے بندوں کو، اور بالخصوص جو مسلمان ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ عبادات کروا رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تعمیر حیات بھی ہو رہی ہوتی ہے. ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غیر محسوس انداز سے ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرف تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کا پابند بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، ٹائم پہ اذان ہونی ہے. پھر ہمیں صفائی کا پابند بنایا جا رہا ہے، کلی کرنی ہے، مسواک کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے. پھر ہمیں لباس کے طہارت کا پابند بنایا جا رہا ہے. ہمیں یعنی ہر عبادت، جتنی بھی عبادات ہیں، آپ ان کی طرف اگر غور کریں نا تو ہماری معاشرتی اس میں بہتری اور تشکیل ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو قربانی ہے، اس کو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا واضح فرمایا ہے کہ کہیں تو ارشاد ہوتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماء ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ میں تمہارے یہ موٹے تازے جانور نہیں دیکھوں گا کہ کس کا جانور زیادہ موٹا ہے، تگڑا ہے، کس کے گوشت زیادہ ہے، کس نے پیسے زیادہ لگائیں. فرمایا میں تمہارے تقوی کو دیکھوں گا. میری بارگاہ میں تمہارا تقوی آتا ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی تیری نیت کا وہ معیار اور نیت کی وہ طہارت کہ جس نیت کے بل بوتے پر تو نے وہ جانور ذبح کیا ہے. تو نے اگر 20 لاکھ کا جانور ذبح کیے اور تیرے اندر وہ خلوص نہیں ہے، اللہ کی ذات کا پیار نہیں ہے،
اس میں کہیں دور تیرے نیا خانے میں یہ خیال ہے کہ اس کا گوشت زیادہ نکلے گا اس لیے یہ ذبح کر رہا ہوں، کہیں نیا خانے میں یہ ہے کہ میرا ساتھی کیا میرے پڑوس والے بھی دیکھیں گے اس دفعہ میں نے کیسی قربانی کی، میرے رشتہ دار تو جل ہی جائیں گے کہ کیسا بڑا ویڑا لے کر آیا، اور پھر جناب آج کل میرے ٹک ٹاک پہ تو بڑی اچھی ویڈیو بن جائے گی، کیونکہ جناب آج راجہ صاحب نے، ملک صاحب نے، حاجی صاحب نے بہت بڑی قربانی، اگر کہیں دور نیا خانے میں بھی یہ چیز ہے فرمایا تیرا اس کی کوئی، اور اگر ایک طرف بالکل کمزور سا بکرا ہے جو بالکل معمولی چند ہزار روپے کا ہے، لیکن تیرے دل کی گہرائیوں میں یہ ہے کہ میرے مالک میرے پاس تو یہی ہے جو میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم پر قربان کر رہا ہوں، اگر کچھ اور بھی ہوتا تو میں اس کو بھی قربان کر دیتا، تو اس 20 لاکھ کے جانور سے یہ جو تیرے تقوی کے ساتھ جڑا ہوا یہ عمل ہے یہ اس سے زیادہ مقبول ہے۔ اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عید والے جو دن ہے اس دن کی سب سے عام تو عبادات میں سے یہ کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، سب سے پہلے تو نماز کی ادائیگی، اور اس نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر خطبہ فرمایا کہ آج کے دن یعنی عید والے دن فرمایا اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر کے خون بہانے سے آگے کوئی عمل نہیں ہے۔ تو جب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں خون کے لفظ موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں سے مسلمان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے خون بہایا بھی جا سکتا ہے، سر کٹایا بھی جا سکتا ہے۔ یہیں سے جب تربیتیں ہوتی ہیں نا تو پھر قومیں لیٹتی نہیں ہیں کسی جناب حملہ آور کے سامنے، پھر قومیں ڈٹ کے کہتی ہیں کہ اگر ہم مٹ گئے تو کیا ہے، کوئی اگلے آئیں گے تو وہ صبح بہاراں دیکھیں گے۔ تو یہی اصل چیز ہے کہ میں عرض کر رہا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کروا رہا ہے۔ تو جب آپ چڑیا کو پکڑتے ہوئے ڈریں گے، جب آپ جناب خون کو دیکھ کر آپ کو 2 ٹائم کھانا نہیں کھا سکیں گے، تو جناب پھر وہاں آپ جہاد جب آپ پر ظالم آپ پر مسلط ہوگا نا تو آپ دوسرے دن ہاتھ کھڑے کر دیں گے، وہاں آپ جہاد بھی نہیں کر سکتے، اپنی قوم امت اور اپنے ملک اور قوم کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ یہاں سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے آپ یہاں خون کو دیکھیں گے، اس کو کٹتا دیکھیں گے، اس گوشت کو اٹھائیں گے کھائیں گے، تو کم از کم آپ کے اندر سے وہ بزدلی کی جو بہت ساری چیزیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سارے فلسفے ان قربانی کرنے کے یا اس عید کی عبادات کے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دن سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے حضور نے، آپ دوسری طرف جیسے حضور کا مزاج مبارک ہے کہ آپ تربیت کرتے ہیں امت کی اور ان کو اس کا اجر اور بدلہ بتاتے ہیں، فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی، پھر فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا جو کھر ہے نا، کھر یہ جس کو تم فضول سمجھ کے پھینکتے ہو، حالانکہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن تمہارے اس خلوص اور تقوی کی بدولت اس کھر کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ہمہ جہت انداز سے سوچنا چاہیے اور ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حنیف قریشی صاحب، اور بہت ہی اہم نکات آپ نے ارشاد فرمایا، اور عید کا بڑا اہم پیغام یہ بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن، جشن کا دن، مسرتوں کا دن، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا دن، اور ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا دن۔ تو یہ بڑا عظیم الشان دن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا۔ ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، اور علماء کرام نے کتنی خوبصورت گفتگو کی۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں اس نشست میں جو علماء کرام ہیں یہ مختلف الخیال جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے لوگ ہیں، لیکن یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے اور کتنے پیار سے اور کتنے مان سے بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہ گفتگو ہے جو ہمارے معاشروں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات، ان کو اپنی شناخت اور تعصبات کا مرکز بنانے کے بجائے اگر یہ بات اس معاشرے میں آپ کریں تو اس معاشرے کو آپ گل و گلزار بنا سکتے ہیں۔ تو علامہ امین شہیدی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ایک ہمارے باہمی تعلقات ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر بات کی، تاریخ پر ہم نے بات کی، یہ جو آج ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، وہ جو تھوڑا سا ایک تعلق تھا نا کہ دعا جنازے پر ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔
ہمیں کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے. مطلب کوئی انسانی تاریخ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ جی سیاسی اختلاف ہے میں بات نہیں کروں گا, مذہب کا چھوٹا موٹا کوئی ایشو پیش آ گیا ہے میں بات نہیں کروں گا, تعلقات دعا جنازہ ختم کر دیتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ دھمکیاں گھروں تک آ چکی ہیں. مائیں بچوں سے کہتی ہیں کہ اگر تم نے فلانی جگہ میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کی تو میری جنازے پر نہیں آنا. اب مطلب یہاں پر ہم دھمکیاں دینا شروع ہو گئے. تو یہ کیوں اتنی انتہا پسندی ہم اپنے معاشرے میں لے کر آ گئے ہیں؟ تو تھوڑا سا بتائیں کہ عید کے دن تاکہ یہ کچھ لوگ جو سن رہے ہیں پروگرام, تو اگر ان کی کہیں کسی کے ساتھ اختلافات ہیں, ان اختلافات کو ختم کر کے تھوڑا سا چلے جائیں, ذرا محبت کا مظاہرہ کریں. آج بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں مذہب جس کو ہم اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتے ہیں انسانیت پر, یہ آیا ہے انسانوں کو جوڑنے کے لیے. صحیح. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ سیرت ایسی ہے کہ کافر بھی اس کو دیکھتا تو متاثر ہوتا. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے کہ اس سیرت کی موجودگی میں انسان کیوں اسی مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائی سے جدا ہے, جبکہ رول ماڈل تو وہ ہیں بے شک جن کی اپنی زندگی حتیٰ اللہ کے بدترین دشمنوں کے حوالے سے بھی خیر خواہی والا تھا. خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ جب کہا گیا کہ اپنے دشمن کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرو کہ وہ دشمنی چھوڑ دے اور آئے اللہ کے دین کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اپنے عمل سے جس طرح کی معاشرت کی تشکیل کا ایک رول ماڈل دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اپنی خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں. صحیح. اگر اپنی خواہشات کو انسان بت بنائے تو مذہب پیچھے رہ جاتا ہے. صحیح. اب عموماً ہوتا یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو مذہب کا, کلچر کا, قبیلے کے رسم و رواج کا لبادہ اڑانے کے بعد پھر انسان اپنی مذہبی حس کی تسکین بھی چاہتا ہے اور ادھر اپنی نفرتوں کی تسکین بھی چاہتا ہے. نتیجتاً دو متضاد چیزوں کے درمیان وہ گرفتار ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین بھی ہو اور نفرت بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے دین بھی ہو اور ظلم بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہو کہ اپنی خواہشات کو میں کاٹ رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہوں کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا, لیکن عملی میدان میں اپنی ہی خواہشات کے مقابلے میں اس طرح سے جھک جاتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے. تو یہ وہی تضاد ہے جو انسان کے اندر ہے. اس تضاد کو دور کرنے کا صحرا یا نبی کریم کے سر ہے یا قرآن مجید کے یا پھر ان اولیاء صلحاء اور اللہ کے مقدس اور برگزیدہ بندوں کے. یہاں پر جو سب سے اہم ترین کردار بنتا ہے وہ ان لوگوں کا بنتا ہے جنہوں نے ظاہری اپنی زندگی کو رسول اللہ کی شباہت کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے. اگر یہ لوگ وہ روش اختیار کریں جس کے نتیجے میں لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچے تو آپ یقین کریں آدھے مسائل خود بخود بغیر کچھ کہے حل ہو جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا, کہا کہ میں نے جا کے تبلیغ کرنی ہے, کیا کروں؟ فرمایا کہ تبلیغ اس طرح سے کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. تو وہ پریشان ہو گئے, بغیر بولے میں کیسے تبلیغ کروں؟ کہا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے. بولنا اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. لوگ ہمارے بولنے کو سنتے ہیں لیکن جب ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جہاں پر معاشرہ پڑھا لکھا ہو وہاں پر تو ان کو سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں پر معاشرہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو پھر نور علی نور سونے پہ سہاگا. اس لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک لوگوں کے شعور کو بلند کیا جائے, نمبر دو وہ جو اخلاقی رویے اور روایات ہیں ان کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے, نمبر تین اپنے اندر موجود بتوں کو توڑا جائے. یہ اندر کا بت انسان کو مجبور کرتا ہے, اس بت کو چاہے وہ کسی کے بھی اندر ہو, اس میں کوئی فرقے اور مسلک کی بات نہیں ہے, انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر بت ہوتا ہے. اس بت کو اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں اور توڑیں واقعاً تو واقعاً اس کا اثر ہوتا ہے. اب جیسے ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا, یہاں پر 3 مسالک کے علماء موجود ہیں آپس میں جس محبت کے ساتھ ہیں, کیا یہی محبت
معاشرے میں اس کا اظہار نہیں ہو سکتا؟ کیا اسی محبت کا اظہار مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ کیا اسی محبت کا اظہار عید کے دن نہیں ہو سکتا؟ عید کے دن اگر آپ یہی کام کر کے معاشرے کے اندر اپنے طبقات کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ دوسرے اس شخص یا اس گروہ کے پاس جاتے ہیں جو بظاہر آپ کا مخالف لگتا ہے، تو اس سے جو پیغام پورا معاشرہ اخذ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ تعمیری روش ہے، یہ انسانوں کو جوڑنے والی روش ہے، اور یہی کام نبی کریم نے کیا ہے، یہی کام صلحاء نے کیا ہے۔ اب اگر یہ کام وہ لوگ کریں جن کا براہ راست تعلق نبی کریم سے اور قرآن کریم سے بنتا ہے، چونکہ بہرحال اخلاقیات کی تعلیم کا منبع اور مرکز یا نبی کی ذات ہے یا قرآن کریم ہے، اگر وہ لوگ جو اس کے دعوے دار ہیں وہ یہ کام شروع کر دیں تو باقیوں کو بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر واقعی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی بناوٹ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، لوگوں کے اندر پذیرائی اور قبولیت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے منفی چیزوں کو بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں اور مثبت چیزوں کو بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو خونخوار ترین ایک دوسرے کے دشمن بعض اوقات جب آپس میں ملتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے کہ ان کے اندر بہرحال قبولیت کا وہ مادہ موجود ہے۔ اگر اس کو ہم اخلاقی رویوں میں ڈھال سکیں، نبی کریم اور قرآن کی تعلیمات میں ڈال سکیں، بہت ہی اہم نکات ہیں، اور لوگ آپس میں جب ملنا شروع کر دیتے ہیں تو برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دیواریں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ آپ اپنی عزت کو، اپنی دستار کو، اپنی توقیر کو اور اپنی جان کو آپ واپس اسی حالت میں لے کر آئیں گے نہیں آئیں گے۔ تو یہ حالات ہم نے پیدا کر دیے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کے نقصانات کو اپنے آخری درجے میں دیکھ لیا تو ہمیں چاہیے کہ اب سلسلے کو دوبارہ سے ہم آغاز کریں اور میرا اور اپنے اصل کی طرف چلیں۔ اور یہ ہے کہ یہی بات آپ ہی بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو جب کامیابی ہے تو کامیابی کا راستہ چھوڑ کے، کامیابی کا موٹر وے چھوڑ کر اپنی گلیوں کی طرف کیوں لے کے چاہ رہے ہیں بھائی؟ وہ چھوٹی چھوٹی جن میں کیچڑ بھی پڑا ہوا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، تافن بھی ہے، تو اس کھلی شاہراہ پہ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف وہی بات ہے کہ وہ شاہراہ کیا ہے؟ وہ شاہراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر مفتی تنویر علوی صاحب آپ سے تھوڑا سا گزارش کروں گا، آپ نے پیچھے بڑا تمام چیزوں کو اس کا ذکر کیا، یہ قربانی کا جو گوشت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گلوبل ڈے ہے، پوری دنیا میں اتنی قربانی ایک دن کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہیں بتا سکتا۔ یہ پوری دنیا کے اندر واحد مسلمان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن میں اتنے بڑے اجتماعات کوئی اور عقیدہ نظریہ نہیں بتا سکتا، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ سوال جو ہمارے کچھ دوست کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے کہ یہ حج کیوں کیا جائے، قربانی کیوں دی جائے، تو بالکل لا یعنی اور بے منطقی سوالات ہیں۔ لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اس سب کا جو نتیجہ ہے، وہ جو حاصل ہے، کیا وہ وہی حاصل ہے جو اللہ کے رسول چاہتے تھے، جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تو اگر وہ ہم نے حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے؟ اور تھوڑا سا یہ ساتھ یہی بتاتے چلیں، جیسے شہیدی صاحب سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کے دن کو ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیسے گزاریں؟ کوئی ایسی ٹپ کہ کوئی آپ کہنا چاہ رہے ہو ہاں یار میں آج یہ کروں گا، کوئی ایسا کام عمل کی شکل میں؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا آغاز میں تمہید کے طور پر ایک روایت پیش کروں گا، ارشاد۔ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں نقل فرمایا ہے کہ من ادخل اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض لہ ثوابا دون الجنہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان گھرانے میں خوشی کا سامان پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ اس کو اور کوئی بدلہ عطا نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عید کے دن جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، ہم نماز عید بھی پڑھ رہے ہیں، قربانی بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن قربانی اور نماز عید کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ عام طور پر ہمیں بہت افراط تفریط نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو عید کا تعیش اور عید کی خوشیاں اس انداز سے منائی جا رہی ہوتی ہیں، اس گھرانے میں صرف عید کی اس ایک دن کی تیاری کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور محلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن بیچاروں کو عید کے دن بھی شاید اچھا کھانا میسر نہ ہو۔ تو ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آج جو ہمارے یہاں مختلف قسم کے شکوک و شبہات بہت سے ایسے لوگ پیش کر رہے ہیں،
لوگ پوچھتے ہیں جی وہ قربانی زیادہ اچھا عمل ہے یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے، حج زیادہ اچھی عبادت ہے یا غریب پروری جو ہے آدمی لوگوں کو کچھ خرچ کر دے، غریبوں کو، مساکین کو ان کی ضروریات پوری کر لے؟ یعنی اس کا جواب تو یہ کہ وہ تو ایک ایسا سوال ہے، کوئی آدمی پوچھے جی روزہ رکھنا زیادہ اچھی عبادت ہے یا نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ اچھی عبادت، وہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں۔ لیکن یہ سوال کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے، میں نے اچھا کپڑا پہن لیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام کر لیا، لیکن جب دیگر مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، تو یہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے محلے کے، اپنے شہر کے غرباء، مساکین، اپنی استطاعت کی حد تک ہم ان کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو اس طرح کے اشکالات ہیں لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دھل جائیں گے۔ اور کہ میرا ہم خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس اشکال کے اندر بھی نا وہ تھوڑا سا غور نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ طے کیا ہو کہ ہم نے سرسری اور سطحی سوچ ہی رکھنی ہے۔ یہ سارا کام غریبوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جو معاشی ایکٹیویٹی اور تحرک پیدا کرتا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ ہی دیکھ لیں نا کہ یہ جو بکرے فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ غریب لوگ ہی کرتے ہیں نا۔ تو ایک پوری اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر قربانی کی جو کھالیں ہیں ان کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ان کے لیے چارے کا بندوبست ہوتا ہے، جو خرید و فروخت ہوتی ہے، لین دین ہوتی ہے، یہ اربوں خربوں ڈالر کا ہوتا ہے ہر سال۔ تو یہ اصل میں کون کرتا ہے؟ ایک معاشی تحرک جو ہے پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر وہ وجود میں آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اتنے بچگانہ سوال ہیں، ان کو زیر باس لانا ہی نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے ایسے لوگوں کی سرپرستی، ان کے گنے چنے لوگ ہیں اور ذہنی سطح ہی بہت کم ہے۔ سوالات اٹھتے ہیں ہر سال، سوال موقع بری آتا بات ہے نہیں ہے، لیکن ذہنی اور سطح پاس ہونا۔ یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ میرے گھر میں میرے 4 بچے ہیں جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، گھر کے اتنے افراد ہیں میں ان کی کفالت کر رہا ہوں، اگر میں عید کے موقع پر یہ سوچ لوں جتنے افراد میرے گھر کے ہیں آخر میں ان کا انتظام کر رہا ہوں، اگر اتنے ہی افراد میری استطاعت میں ہیں، میں اگر 7 افراد محلے کے اور جن کی استطاعت نہیں ہے ان کو بھی میں کپڑے مہیا کر دوں، ان کے لیے میں کچھ عیدی کا انتظام کر دوں، تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف ہمیں خوشیاں نظر آئیں، یہ جو اونچ نیچ ہے معاشرے کی تفاوت یہ ختم ہو جائے، تو ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ کچھ ہمارے ہاں جو خامیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ عید کے موقع پر اچھا لباس پہننا ہی پہننا ہے، اور میں نے گھر کے اندر یہ نئی چیزیں لانی ہیں، اور یہ میں نے اس انداز سے میں نے عید کی خوشیاں وہ ظاہر کرنی ہیں جو حقیقت کے بعض اوقات خلاف ہوتی ہیں کہ میری گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ خواتین کی بھی تربیت ایسی ہوتی، وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں جی عید کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور پھر اس کے لیے گھر والوں نے شاید دیکھنا ہوگا ذرا اس کے لیے پھر وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بچوں کی ضروریات یہ پوری کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں تقریباً 3 بر اعظموں تک ان کی حکومت پھیل چکی تھی، اتنی بڑی مملکت کا فرما روا، لیکن جس کے اندر خدا خوفی ہو، عید کے دن قریب آئے تو بچیوں نے کہا کہ ابو ہمارے پاس گھر میں عید کے لیے کوئی اچھے کپڑے موجود نہیں ہیں جو ہم پہن سکیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیت المال کا نگران تھا اس کی طرف لکھ بھیجا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، جو میں بطور مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تنخواہ لیتا ہوں، 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مجھے دے دی جائے۔ وہ جو بیت المال کا نگران تھا وہ بھی امیر المومنین کا ہی تربیت یافتہ تھا، اس نے جواب میں یہ لکھ بھیجا کہ آپ مجھے 1 ماہ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں کہ آپ اگلے 1 ماہ مسلمانوں کی یہ خدمات سر انجام دیں گے تو میں آپ کو تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک وہ جب تحریر واپس آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے کہ بچوں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے کہ جو میں تمہارے لیے عید کا انتظام کر سکوں۔ تو اگر ایک بادشاہ کی عید اس طرح گزر سکتی ہے، اس کے اہل خانہ کی عید گزر سکتی ہے، تو ہمیں اس کی بھی تربیت دینی چاہیے کہ ہم اپنی گنجائش اس میں رہتے ہوئے، اپنی اس وسعت کے، اپنی استطاعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے ہمیں عید کے انتظامات کریں، نہ یہ کہ محض دیکھا دیکھی کہ فلاں گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے، خاندان میں فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، جو بہت ساری ہمارے یہاں معاشرتی قباحتیں اور خامیاں ہیں، اور وہ اس کا منشا اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے عید کے دن کیسے گزارنے ہیں،
اور اپنے معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، صرف اپنا نہیں سوچنا، معاشرے کے دیگر افراد کو بھی سوچنا ہے۔ اچھا قریشی صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں مختصراً آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو پیغامات ہم عید کے موقع پر ہم سارے دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ہیں ان تک بتا دیجیے گا کہ جو عید کی نماز ہے وہ کیسی پڑھی جانی چاہیے، اور تھوڑا سا لباس کے بارے میں تو آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ خوشبو بھی لگانی چاہیے، لباس بھی پہننا چاہیے، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے جو ہیں لیکن صاف ستھرے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا نئے کپڑے پہنے، اسلام یہ کہتا ہے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور یہ صرف ایک دن نہیں، ہمیشہ صاف ستھرا ہو کے رہنا چاہیے۔ اس پر مختصر سی اگر آپ بات کریں۔ دیکھیں، عید کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، یعنی جو عبادت ہے ہمارے لیے، وہ بنیادی طور پر دو چیزیں۔ پہلی تو وہ ہماری عید کی نماز ہے، اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی ہے۔ صحیح، اصل چیز ہے اس تقوی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا۔ باقی گوشت کے والے سے ایک تربیت ہے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، بہتر ہے۔ اور اگر ایک ایسا بندہ ہے جس کے گھر میں چھوٹا سا بکرا اس نے ذبح کیا، گھر کے افراد ہی 20 ہیں کھانے کے لیے، تو اگر وہ گھر میں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی بات نہیں، فریج میں نہ رکھے، گھر میں۔ جی جی۔ جو آپ نے پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت کے حوالے سے جائیں، مسجدوں میں جائیں، فلاں کریں، یہ کریں۔ معذرت کے ساتھ ہم ہمیشہ اس کو ایک مذہب کے انداز سے کیوں پیش کرتے ہیں؟ صحیح، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آن دا ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے، جب بھی ملک اور قوم کے اوپر مشکل گھڑی آئی ہے تو تمام شیعہ سنی، تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، قوم کی بات نہ کریں آپ، میں لفظ بول رہا ہوں شیعہ سنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اکٹھا ہوا۔ نہ ایک حد تک دیکھیں، ابھی ایران کا معاملہ ہوا، کفار نے، یہود و نصارہ نے مل کے حملہ کیا ایران کے اوپر، لیکن آپ دیکھیں کہ تمام مکاتب فکر، پوری قوم یک زبان ہو کر انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دیا۔ اس کا مطلب ہے نیشنلی انٹرنیشنلی جب بھی دین کے حوالے سے، امہ کے حوالے سے معاملہ آتا ہے، اس وقت اس سے بڑا کر دیں کہ ظلم کے حوالے سے، جی ظلم کے حوالے سے، تو امہ اس وقت اہل دین الحمدللہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہمیں دونوں طرف سے، ہمیں مذہبی حوالے سے بھی اپنے آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی ہمیں بالغ نظری کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے کہ مسلمان ہے، انسان ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں انسان کی ترقی کے لیے ہیں، دین انسان کی عظمت کی بحالی کے لیے ہے، اور یہ سیاست اور یہ ساری چیزیں یہ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے، نہ کہ آپس میں معاشرے کو بگاڑنے۔ آپ تقسیم کریں گے، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، اور پوری قوم کو ایک کرنے میں آپ جیسے حضرات کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ میڈیا کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے یہ بات کرتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر یہ خیر و برکت کے جو چشمے یہ پھوٹتے رہیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، مفتی تنویر علوی صاحب آپ کا، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا، بہت ہی خوبصورت ناظرین گفتگو ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم آئیں گے، ایک بہت ہی زبردست ہمارے پاس نعت خواں ہیں سید ذیشان بخاری صاحب، وہ آپ کو کلام سنائیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اجازت لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذیشان بخاری صاحب، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ پھر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ جی بخاری صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد من رانی کا مدعا چہرہ من رانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ
وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ مرنے والوں کی آخری خواہش مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ ریگزار حیات میں واصف ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ منرانی کا مدعا